माशाल्लाह इन्होंने तो वज़रा की फौज ज़फर मौज जो है ना भर्ती की है और इसकी कारकर्दगी ये है कि इससे एक असम्बली भी नहीं चलाई जा सकती। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद तो होना चाहिए कि उसके ऊपर डिबेट हो, वो डिबेट भी इस तरह नहीं हो रहा जो इसका हक है, जो कानून की जो रूल्स की प्रोसीजर के मुताबिक जो डिबेट होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो हमारा मौक़िफ़ है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, फार्म 47 की असम्बली है और इनको अवाम की मैंडेट हासिल ही नहीं है। इसलिए ये जो आज जो कुछ कर रहे हैं, यानी अगर कानून साजी, इसने जितनी भी कानून साजी की है, एक कानून ऐसा बताया जाए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट पे हो, या जो कानून की जो रूल्स और प्रोसीजर और तरीक़ाकार और असम्बली की रूल्स है उसके मुताबिक चला हो। ये सिर्फ उन्होंने नाजायज तौर पर हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है। ये अपने मनमाने एजेंडा और अय्याशियों के लिए इस हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करे। इनके पास कोई विजन नहीं है कि कैसे अमन अमान के मसाइल को हल करे। ये हर फील्ड में, हर जो इस वक्त जितनी भी मुख्तलिफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तमाम जिम्मेदारियों में नाकाम है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने उस दिन जो इजलास बुलाया, उस इजलास का आउटकम क्या निकला। देखिए, हमने इजलास की बाइकाट की, हमने दो रीजन बताए। नंबर वन, हमने ये मुतालबा किया कि हम पाकिस्तान के खातिर यकजहती का मैसेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, बावजूद कि इस हुकूमत को हम लेजिटिमेट नहीं तस्वर करते, इसके बावजूद भी हम बात करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा लीडर है इमरान खान, उसकी तक तो हमें एक्सेस दें। क्या कोई एक पार्टी अपनी लीडर के अलावा जो है ना कोई एक्शन ले सकती है, कोई फैसला कर सकती है? और इमरान खान जो 70% अवाम का, बल्कि इससे ज्यादा जो है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर जमात है, सबसे बड़ी जमात है, उसकी लीडर तक एक मुलाकात के लिए ये तैयार नहीं थे। तो कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है। और फिर जो इजलास हुआ उसके नतीजे में उसकी लीडर तक एक मुलाकात के लिए ये तैयार नहीं थे। तो कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है। और फिर जो इजलास हुआ उसके नतीजे में क्या एक्शन प्लान आया, क्या मंसूबा आया, क्या उन्होंने कोई बनाया, कोई हिकमत अमली? नहीं, इनके पास एक हिकमत अमली है कि पीटीआई को कैसे ज़दुकूब किया जाए, पीटीआई को कैसे जो है ना दीवार से लगाया जाए, और पीटीआई की यानी लीडरशिप को छोड़ो, आम वर्कर को जितना तंग किया जा रहा है, सोशल मीडिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, और अभी जो अदालतों के ऊपर जो है ना इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, अदालतों को तो उन्होंने बहुत हद तक जो है ना कोशिश कर रहे हैं, और बल्कि उसकी कोशिश कामयाब हो गई है कि अभी जो एग्जीक्यूटिव चाहेगा अदालतों से वो पैसे ले लेंगे। अभी जो हमारे पिंडी में और अटक में या जेलम में जो हमारे वर्कर जेलों में, तकरीबन 4 महीने से वो जेलों में हैं नाजायज ड्यूटी पर्चों के अंदर, अभी मजीद जो है ना उसके खिलाफ जो है ना इस्लामाबाद और इससे परिचित कराए जा रहे हैं। आप एक सियासी वर्कर को दहशतगर्द बना के ये तस्वर पेश कर रहे हैं, जो असल दहशतगर्द है उसके खिलाफ तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो आप जो है नाकाम होते जा रहे हैं। बलोचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन का सामना है, हमें बहुत तशवीश है बलोचिस्तान के हालात पे कि खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा ना हो जाए। हम किसी तौर पर नहीं समझते कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो, लेकिन आपके गलत पॉलिसियों की वजह से आप बलोचिस्तान किधर खड़ा है। आज अफगानिस्तान के साथ जो आप ताल्लुकात को एक कोशिश कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसके साथ जंग का माहौल बना रहे हैं, उसके असरात तो हमारे सूबे पे आ रहे हैं। जो अमन अमान की सूरत हाल हमें चैलेंज है, तो वो तो आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से, आपकी अफगान पॉलिसी की वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। इसलिए आप अपनी एजेंसियां कम से कम अपना फोकस, अपना टारगेट क्लियर करें। जो इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेररिज्म के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ काम करे। आपने हमारे जो सियासी वर्कर है, जो गरीब वर्कर है,
اس کو زدوکوب کرنے کے لیے آپ مزید اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے مزید پرچمیں ڈال رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے تمام جتنے آپ کے بارڈرز، آپ کے جو ہمسایہ ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہیں. آپ نے افغانستان کے ساتھ تو ایک انڈیا سے بھی بڑھ کر دشمنی کا سلوک شروع کیا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی حالات ہیں. آپ کہتے ہیں کہ راہ سب کچھ کر رہی ہے، تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ مطالبہ کریں گے کہ اس وقت جو بدامنی ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں آپ برابر کی شریک ہے. اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرے. آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں، یہ پالیسیاں کسی طور پر اس امن و امان کی ماحول کو جو آگے نہیں بڑھا سکتی. ہم نے مطالبہ کیا اور ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوست ممالک کے ذریعے جو ہے نا جو آپ کا ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کریں. افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ آپ ہمارے علاقے میں ایک جرگوں کا رواج ہے، آپ جرگوں کو استعمال کریں، ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، دوست کنٹریز کو استعمال کریں. آپ کے پاس سعودیہ ہے، قطر ہے، دبئی ہے، چائنا ہے، اس کو استعمال کریں. آپ اس طرح سے جو ہے اس حالات سے نکلیں گے. اس لیے یہ انتہائی نااہل حکومت ہے. اس کے پاس ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا شہباز شریف اپنی ناکامیوں اور اپنی جو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے وہ ملک نہیں سنبھل رہا ہے. اس کو ریزائن کر کے نئی الیکشن کروانے چاہیے. کبھی بنوں کے اندر، کبھی بلوچستان جعفر ایکسپریس کے اندر، کبھی پنجاب کے اندر، کبھی سندھ کے اندر، پورے پاکستان میں اس قدر دہشت گردی کی لہر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر ہوں، چاہے وہ ہمارے سویلینز ہوں، اور یہاں تک کہ علماء کرام 5 دن کے اندر 5 علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایسے میں پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم سنجیدگی سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کو آواز بھی پہنچا سکتے ہیں. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے پاکستان کا جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ کے ہر بات ایک ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہے. آپ بھی آتے ہیں اور ہماری بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جب بھی آتے ہیں 50-55 سے زیادہ وزیر مشیر جو کہ جھنڈا لہرائے پھرتے ہیں، پاکستان کا پرکس اینڈ پریولیجز لیتے ہیں، سیکرٹریز ان کے مقرر ہیں، ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے. لیکن اگر انہوں نے نہیں ماننا، نہیں آنا، تو انہوں نے پاکستان میں جو کوسچن آور ہے یا جو پاکستان میں پارلیمنٹ ہے جس میں 1.5 لاکھ ووٹ لے کر ہم لوگ پبلک کے نمائندے آتے ہیں، اپنے علاقوں کے لحاظ سے سوال کا جواب مانگتے ہیں، وہاں پہ وزراء آنا ہی نہیں پسند کرتے ہیں. چاہے پینل آف چیئر بیٹھے، چاہے اسپیکر صاحب بیٹھے، چاہے ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے. آپ جب بھی دیکھیں پی ایم ایل این کا رویہ ایسا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو زبردستی ایز اے ربر اسٹمپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی چیز کا جواب، اب یہ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے خاندان شریف کو آگے لے کے جانے کے لیے، ویسی انہوں نے پارلیمنٹ کا بھی یہ حال کر دیا ہے. اب 3 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، فسطائیت ہمارے خلاف ہو رہی ہے. ہر پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی میرے لیڈر عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی، لیکن پاکستان آگے نہیں جا رہا، پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر غور کریں، ری تھنک کریں، ڈینائل میں مت جائیں. اسد کیسر صاحب نے تو کسر نفس سے انہوں نے کام لیا ہے کہ انہوں نے 70% کہا، ورنہ تو یقین کریں کہ 97% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. ووٹ 8 فروری کو عمران خان نے لیا ہے، لیکن جس شخص نے ووٹ لیا، جس کو حکومت کے طور پر یہاں پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس شخص کو آپ نے جا کے بے گناہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. نہ آپ اس کی لیڈرشپ کو اس سے ملنے دیتے ہیں، نہ آپ مین سٹریم پالیٹکس میں یا پاکستان کی کوئی پالیسی آپ اس کے اندر اس کو آنے دیتے ہیں. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یا کوئی اور دہشت گردی یا بنوں کا واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ وزیر آئیں، مشیر آئیں، وہ آ کے سوالوں کے جواب دیں، وہ پھر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا جائے. وہی ہو رہا ہے. آپ ایک ہفتے سے دیکھ لیں کہ دہشت گردی کا جواب دینے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی بات ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے گھروں کے اوپر ویسے ہی ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنانوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر، ری ٹویٹ کرنے کے اوپر، سوال اٹھانے کے اوپر دہشت گرد بنا کے ان کے گھروں کو پریڈ کر کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے رات کے اندھیروں میں. جس ملک میں سوال کرنا جرم بن جائے، جس ملک سے آپ کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرنا جرم بن جائے، جس ملک میں نظریے کا اختلاف جو ہے وہ جرم بن جائے، جس میں نوجوانوں کو اب ہتھکڑی جو ہے وہ لگاتے ہیں،
اس ملک کے اندر پھر کیسے حالات آگے جائیں گے؟ پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی زبان کو بند کر دیا گیا، 26 آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو ختم کر دیا گیا، 8 فروری کے الیکشن کو فارم 47 کے ذریعے ختم کر دیا گیا، پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، ایک سوشل میڈیا رہ گیا تھا، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ سوال کا جواب دینا سیکھیں نا، آپ ان کے سوال کا جواب دیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ڈینائل میں مت جائے۔ ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے، 10,000 کو اٹھائیں گے 1,00,000 اور سوال کرنے والے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹول ہے، ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا۔ تو یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے، نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے۔ انتہائی نالائق، نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی ہے، آگے نہیں لے کر جا رہی ہے۔ آخری بات، کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں، کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا۔ اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، اور نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی کوئی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا ہی مظاہرہ کرتی ہے۔ ہم مین سٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں، یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے۔ جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں، یہ انتہائی نالائق ہے، یہ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان ہی جیتے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی ماں سے جو باسی ہیں ان سے خون رس رہا ہے، خون ہمارا نکل رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی کسی نے ڈائگنوز کیا ہے؟ ہمارا 1971 میں ملک 2 لخت ہوا، ہم نے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا۔ اب پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے بے گناہ فوجیوں کو، بے گناہ جو ہے پولیس والوں کو، اور بے گناہ ہمارے سیاسی کارکنان کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح سے قتل و غارت گری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلیور ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا کام تھا حفاظت کا، بارڈرز کی حفاظت کا، اپنے جو ہے ملک کے باسیوں کی حفاظت کا، وہ انہوں نے اپنا ذمہ داری کو ترک کر کے انہوں نے ایک ہی مشن جو ہے شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو کیسے پابا سلاسل رکھنا ہے، اور اس کی جماعت کے قائدین کو کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں ٹھونسنا ہے، اور کیسے چادر اور چار دیواری پامال کر کے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو توڑنا ہے، اور کس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے آئینی ترمیم کروانی ہے، اور کس طرح سے ہمیں جلسے اور جلوسوں سے مانے رکھنا ہے تاکہ ہماری رسائی جو ہے عوام تک نہ ہو سکے۔ پارلیمان میں جب تک آج سال سے زیادہ 1.25 سال ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا من پسند بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی جمہوری روایات نہیں ہے، دنیا میں کہیں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کو بھی، لا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہیں اور سے بن کے آیا ہوتا ہے اور 5 سال ایکسٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو ایسی فسطائیت جو آج برپا ہوئی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کو بھی، لا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہیں اور سے بن کے آیا ہوتا ہے اور 5 سال ایکسٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو ایسی فسطائیت جو آج برپا ہے، اس میں یہاں انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کیا، جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا بھی جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اپوزیشن کمبائنڈ جو ہے وہ اے پی سی کرنے جا رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ ہم انشاءاللہ قوم کو بتائیں گے کہ کیا جو ہے اس کی فسطائیت کی کیا انتہا ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کہتا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں، جو دہشت گردی ہے، وہ ایک ایسے چوکی مار ہے، ایسے چوکی مار ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں ذہنی رجحان ایک انٹیریئر منسٹر کا، وزیر داخلہ کا یہ سوچ ہے کہ یہ ایسے چوکی مار ہے، یعنی آپ نے تشدد کرنا ہے۔ کدھر گیا وہ؟
इंटीरियर मिनिस्टर, वो तो खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया भी नहीं है। किधर गया वो जो कहता था वोट को इज्जत दो? वोट को इज्जत क्या ऐसे देते हैं? खुद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो नहीं आया, पापाए रोम जिसकी हुकूमत है इस वक्त। तो ये मैं समझता हूं कि हम इंशाअल्लाह जो है एपीसी करेंगे, ईद के फौरन बाद इंशाअल्लाह करेंगे। इसमें सारी वो जमातें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा तो जाहिर है वो तो जुल्म और इसका जो है खून का उनसे जवाब लिया जाएगा। ये जो हमारे बेगुनाह फौजी जो बेचारे छुट्टियों पर जा रहे थे, जिनको शहीद किया गया है एक्सप्रेस में, ट्रेन में जिनको अगवा, ट्रेन समेत अगवा किया गया है, इसका भी खून इन्हीं के जिम्मे है। इसलिए कि इनको जो है जवाबदेही करना पड़ेगा। दजले के किनारे अगर कुत्ता मरता है तो भी आखिरी वक्त उसका जवाबदेह होता है। यहाँ तो इनके जो है हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे फौजी बेचारे जो हमारे लिए जाने अपनी कुर्बान करते हैं, जो जिनका काम हिफाजत करना होता है, वो बेचारे बेगुनाह शहीद हुए, बेगुनाह उनको मारा गया।